अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पुरसकून ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है। आजकल तकरीबन हर शख्स से ये सेंटेंस सुनने को मिलता है कि परेशानी बहुत है, सुकून नहीं है, मुझे टेंशन है, आई एम अंडर स्ट्रेस। और ये सारा कुछ जो है तकरीबन हर तबके से जो कि माली तौर पर आसूदा हैं, मुतवस्सित तबका हो या कम आमदनी वाले लोग हों, वो ये बात करते हुए आपको नज़र आएंगे। नाजरीन, अगर हकीकत पसंदाना तज्ज़िया किया जाए तो कोविड-19 के बाद की जो हालत है उसमें इस सेंटेंस का जवाब जो है वो नज़र आता है। टेंशन के नुकसानात तो बहुत हैं और परेशानी की तमाम वजूहात तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक बात पे गौर करें वो ये है कि हम अपने आप को बदलें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन चीज़ों से हम परेशान हैं उनमें देखें कि हम क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। नाज़रीन, लोगों से बात करें तो हर शख्स एक मुख्तलिफ वजह बताएगा अपनी परेशानी की। दरअसल इत्मीनान होना, मुतमिन होना, पुरसकून होना ये एक स्टेट ऑफ माइंड है और इसका ताल्लुक हमारे ज़हन से है, हमारी सोचों से है, हमारी ख्वाहिशात से है और हमारी परसेप्शन से है। हम पुरसकून ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? इसके लिए हमें अपने आप को कन्विंस करना होगा कि यहाँ हम एक मुआशरे का फ़र्द हैं और हमारे कुछ हकूक़ हैं और कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। दुनिया में रहने का तरीका ये है कि जो भी हदूद व क़यूद हैं उनको समझा जाए और उन पाबंदियों के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। जब भी हम इन पाबंदियों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कलील मुद्दत के लिए हमें जिस्मानी तौर पे कोई प्लेयर तो हासिल होगी, लेकिन जूं ही वो वक्त ख़त्म होगा तो उसके बाद परेशानी में दुगना जो है इजाफा हो जाएगा। नाजरीन, एक बात गौर तलब है कि क्या सुकून हमारे जिस्म की ज़रूरत है? दिस इज़ ए मेजर क्वेश्चन। या हमारे अंदर जो हमारी रूह है ये उसकी ज़रूरत है जो कि हम असल हैं। ये जिस्म तो हमारी पहचान है इस दुनिया के लिए। आप देखें ना, जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो एक सेकंड के अंदर जो है वो बेनाम हो जाता है। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ साहब जो है वो लेटे हुए हैं, फिर हम ये कहते हैं कि ये मैयत है, ये डेड बॉडी जो है ये पड़ी है। इस मौके पे पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपनी रूह को पुरसकून करना होगा। यहाँ मैं क़नात की बात करता चलूँ। क़नात तो जिस्मानी ज़रूरियात जो है उसके लिए, और जिस्मानी यहाँ हम क़नात की बात भी करते चलें। क़नात तो जिस्मानी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के लिए है। पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे तवज्जो देनी होगी। नाज़रीन, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये बड़ा पावरफुल है। ये तकरीबन हमारी हर चीज़ जो ना वो कंट्रोल करता है। हमारे दिल की धड़कन जो कि खुद ब खुद जो है वो चलती है, इसको कंट्रोल करता है। हमारा सांस लेने का निज़ाम उसको कंट्रोल करता है। मैदे का तमाम जो निज़ाम है उसको कंट्रोल करता है। हमारा इम्यून सिस्टम, फिर हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है
اس کو جو نا کنٹرول کرتا ہے. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری میموری کو بھی یہی کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان نون چیزوں سے رابطے بھی ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے ہیں، اور یہ سب کانشیس مائنڈ ہی ہے جس کا رابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. ناظرین، ایک اور بات کہ ہمارا جسم جو کچھ کرتا ہے اس کے اثرات ہماری روح پہ ہوتے ہیں، اور اگر ہم کوئی غلط کام کریں، ایسا کام جو کہ اخلاقی طور پہ منع ہے، معاشرتی طور پہ منع ہے، قانونی طور پہ منع ہے، تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے، منفی اثرات ہماری روح پہ ہوتے ہیں، اور ہماری روح جو ہے وہ کثیف ہو جاتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کثیف روح ہوگی، ہیوی گندی روح، ٹھیک ہے، تو اس کو سکون جو ہے وہ کیسے ملے گا؟ اور جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، جو مروجہ قوانین ہے اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اور جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں وہاں کے، تو اس سے ہماری روح جو ہے وہ لطیف ہو جاتی ہے. اور جب ہماری روح لطیف ہوتی ہے تو پھر اس کو سکون ملتا ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ سب کانشیس مائنڈ کا جو ہے وہ رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، ان نون چیزوں کے ساتھ ہے. تو یہ سب کانشیس مائنڈ ہی روح کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، اور جب ہماری روح لطیف ہوتی ہے تو اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. اور جوں ہم بھلائی کے کام کرتے جاتے ہیں تو اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے ہماری روح پہ ہوتا ہے، اور ہم پرسکون جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رابطے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے لطیف کرنے کے لیے کیا کچھ کریں. میں ایک پہلے دنیاوی مثال دوں گا. فار ایگزامپل، آپ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، اور سے کہ آپ مڈل مینجمنٹ پہ ہیں، اور ہم ایک ایگزامپل کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا ٹاپ مین جو ہے وہ چیئرمین ہے. آپ کو آپ کی جاب ڈسکرپشن جو ہے آرگنائزیشن کے اندر وہ بڑی کلیئر ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ کو رولز اور ریگولیشنز بنا دیے گئے ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے. اور پھر آپ جو ہیں اپنے سینئر کا بڑے اچھے طریقے سے ان کو اوبے کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، اور اپنے جونیئر سے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی سے، رولز اور ریگولیشن کے مطابق جو ہے نا کام لیتے ہیں. جب آپ اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں تو جو ٹاپ مین ہے، چیئرمین، آپ اس کی نظروں میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ آپ کو ڈائریکٹ بھی بلا کے آپ سے بات کرتا ہے. جب وہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ بڑا ایک آنر فیل کرتے ہیں، اور جب سارا کچھ آپ اپنی جاب ڈسکرپشن کے مطابق کام کر رہے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو آپ بڑے مطمئن ہو کے کام کرتے ہیں. پھر آپ کو فائنینشیل بینیفٹس بھی ملتے ہیں، عہدہ بھی آپ کا زیادہ جو نہ بڑھتا ہے. یہ تو تھی ایک، اگر آپ آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس میں کس طریقے سے جو نا آپ کے ساتھ بہیو کیا جاتا ہے. ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ اپنی اصل پوزیشن کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں ایک فرد ہیں، اور ہمارے ٹاپ پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارا خالق ہے. جب اس نے ہمیں یہاں بھیجا تو اس نے کچھ جو ہے وہ ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن بھی بتا دیے. ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ وہ جو سب سے اوپر ہے اس کی اتھارٹی کو تسلیم جو ہے وہ کرنا ہے، اور اتھارٹی کو اس طریقے سے تسلیم کرنا ہے کہ لا شریکہ،
کہ اس کی اتھارٹی کے ساتھ کسی اور کی اتھارٹی جو ہے وہ شریک نہیں کرنا ہو اس کو جو ہے، اور ہم نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے میرے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک دفعہ کہے، 2 دفعہ کہے، اب ہم 5 وقت جو ہے باقاعدہ تیار ہو کے اس کے سامنے جو ہے نا وہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور جس طریقے سے جو اس نے کہا ہے ہم اس کا کہنا جو ہے نا وہ مانتے ہیں۔ پھر اس نے ہمیں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بتا دیے ہیں کہ جی آپ نے یہاں دنیا میں کام کرنے کے لیے یہ کام اس طریقے سے کرنے، اس میں آپ پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنی مرضی محنت کریں، جتنا مرضی پیسہ کمائیں، کوئی قناعت کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا آپ نے کرنا ہے، جیسے کہ اس نے کہا ہے کہ آپ نے جو کمانا ہے اس میں سے تھوڑا سا اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں میں تقسیم کرتے جانا ہے۔ اب آپ جب اس میں اللہ کے بتائے ہوئے جو قوانین ہیں اس کے مطابق سارا کچھ کام کر رہے ہوں گے تو آپ بڑے مطمئن ہوں گے، اور جب آپ اپنے اس کمائے ہوئے میں سے اپنے سے کم حیثیت والوں میں سے جتنا زیادہ دیتا جائیں گے، یہ ایک آپ کا مثبت کام ہوتا جائے گا اور پازیٹیو امپیکٹ ہوگا آپ کی روح پہ، آپ کی روح جو ہے وہ مطمئن ہوتی جائے گی۔ ناظرین، یہ جو میں دینے کی بات کر رہا ہوں اس میں صرف روپے پیسے کی بات نہیں ہے، یہ علم ہو سکتا ہے، مادی ضروریات کی چیزیں جو نا وہ ہو سکتی ہیں، مشورہ ہو سکتا ہے، نفسیاتی اور اخلاقی مدد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کی طرف آئیں گے پھر آپ کی روح جو ہے وہ لطیف سے لطیف ہوتی جائے گی، اور اس کا رابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈائریکٹ جو ہوتا جائے گا۔ اور یہ جو ہم آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ کو سلولی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور آپ کو سکون ہی سکون جو نا وہ ملتا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بات ایک یہاں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں یونیورسٹی آف ویلز میں ہیومن سائیکالوجی کا طالب علم رہا ہوں، اور میں نے جتنی بھی سائیکالوجسٹ نے یہ ہیومن نیڈز کے بارے میں تھیوریز پیش کی ہیں وہ تقریباً میں نے سب پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ایک جو ہے منزل حاصل کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ دوسرے کی خواہش کرتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے، اس نے آپ کو بے پناہ ایبیلٹیز اور کیپیبلٹیز سے نوازا ہے۔ یہ آپ کی خوبی ہے کہ جب آپ ایک کام کر لیتے ہیں تو پھر آپ دوسری کام کو اس سے بہتر کرنے کی خواہش جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ناکامی ہو جائے، اگین ایک میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ ایڈیسن جس نے کہ دنیا کو ایک بڑا زبردست تحفہ بلب کی صورت میں دیا، اس کی اگر ہم لائف ہسٹری پڑھیں تو اس میں ہے کہ وہ 999 مرتبہ جو ہے وہ فیل ہوا، لیکن وہ اپنے فیلئر کو لے کے بیٹھ نہیں گیا، وہ فیلئر کو اس نے تجربہ جانا اور یہ جانا کہ میں اب مجھے کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہیں اور میں اس سے آگے چلوں۔ تو یہ کیا تھا اس کا، وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ فیلئر جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف ہماری پرسیپشن ہے۔ اگر آپ فیلئر کو اس طریقے سے لیں کہ جی یہ آگے بڑھنے کے لیے ایک ہمارا تجربہ ہے، ایک ہمیں سٹیپ ملا ہے، تو آپ کو اس میں بھی سکون حاصل ہوگا۔ آپ دیکھیں ایک کھلاڑی ہے، اگر اس نے جمپ کرنا ہے 6 فیٹ فار ایگزامپل یا 10 فیٹ وہ جمپ کرنے کے لیے اس کی ٹارگٹ ہے، تو بعض دفعہ وہ 5 پہ بہت دفعہ گرتا ہے، لیکن جب وہ 5 فیٹ 1 انچز کر لیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ
اس تجربے کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی منزل طے کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ایک خوبی کی بات ہے، یہ جو قناعت والی بات ہے، آپ قناعت کریں صرف آپ کی جو جسمانی ضروریات اور خواہشات ہیں اس کے لیے، لیکن باقی جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں روح کو لطیف کرنے کے لیے آپ کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، بلکہ اس میں تو یہ میں کہوں گا علامہ اقبال نے جیسے کہا ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو آپ بہتر سے بہتر کرتے رہیں، لیکن اس طریقے سے کریں جو کہ رولز اینڈ ریگولیشن اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے بتا دیے ہیں، پھر آپ جو ہے نا مطمئن ہوں گے۔ وائلیشن جو ہے نا وہ اس کی وہ آپ کو غیر مطمئن کرے گی۔ ناظرین، آپ یہ جو میں نے چند ایک چیزیں آپ کو بتائی ہیں، آپ ان کو کرنا شروع کریں۔ آئی کین ایشور یو کہ سلولی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح جو ہے وہ لطیف ہو گئی ہے اور آپ کا رابطہ جو ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ملیں گے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مع السلامہ۔